अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पीछे मुड़कर देखा, बेटी घर में रहमत बनकर आती है, बाप से ज़्यादा माँ बाहों में समेट लेती है। मेरे दो बेटे थे, बेटी नहीं थी। बड़ी चाहती कि बेटी की माँ बनूं। जब कभी नन्ही मन्ही बच्चियों को घोड़ियों की तरह सजा हुआ देखती, जी चाहता इन तितलियों को बाहों में भर लूं और खूब प्यार करूं। माहें तो बेटियों की चाह करती है, मुझे भी बेटी की चाह थी। नहीं जानती थी यही बेटी मेरी खुशियों के इख्तिताम का सबब बनेगी। मैं खुद बचपन में अपने वालिदैन की लाडली थी, वो मेरे लाड उठाते नहीं थकते थे। यही वजह थी कि लापरवाह और झोली बन गई। असपन मेरे मामू का बेटा था, वो अक्सर भाई से मिलने घर आया करता था। नुमान का क्लास फेलो था, लेकिन मेरे दिल का शहजादा बन गया। मैट्रिक में थी जब इसे ख्वाबों में बसाया। वो भी मेरे नज़रों की अल्ताफ़ात को पहचानता था। दिल से तो मेरे जारिब महल था, मगर ज़ाहिर नहीं करता था। अबू बहुत सख्त मिजाज थे, वो अम्मी के ख़ानदान वालों को पसंद नहीं करते थे। असपन का हमारे घर आना भी इनको गवारा न था, लेकिन बेटे की खातिर चुप थे कि नुमान की इससे दोस्ती थी। जब मेरी शादी का मसला छेड़ा, अम्मी से कहा मुझे असपन से शादी करनी है, आप अबू से बात करें, क्योंकि असपन का भी यही ख्वाहिश है। अम्मी ने समझाया, बेटी तुम्हारे वालिद इस रिश्ते पर हरगिज़ नहीं मानेंगे। अगर मैंने ये बात इसे बताई, वो असपन को न सिर्फ घर में आना जाना बंद कर देंगे बल्कि इसकी खुलेआम बेइज्जती कर देंगे। ये बात ज़हन से निकाल दो, तुम्हारी शादी वहाँ होगी जहाँ तुम्हारे बाप चाहेगा। जानती थी माँ सच कह रही है। ये भी जानती थी कि वालिद साहब मेरी शादी अपने ख़ानदान में करने के तय कर चुके हैं। भलाखिर वही हुआ, रोती ससकती रह गई। असपन का दिल पर भी क़यामत बीत गई। वालिद साहब ने भी मेरी रजामंदी मालूम किए बगैर अपने भाई के बेटी अरसलान से शादी करा दी। मैं एक बेटी थी नेक दुख्तर, अपने ख़ानदान में मेरा ऐसा रूल था कि खामोशी से बुजुर्गों की फैमिली के सामने सर झुका दूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले के बारे में कोई बात करने का हक न था, इतराज़ करने की जुर्रत न थी। मुझको सुहाग रात जब मेरे शौहर ने घूंघट उठाया, दिल रो रहा था और मैं ज़ब्त किए बैठी थी। वो मेरे दिल की कैफियत से कतई लाइल्म था। उदास चेहरा देखकर पूछा, आसिया क्या तुम मुझसे शादी पर खुश नहीं? क्या जवाब देती? इस वक्त सच बोलने से ज़हर का प्याला पी लेना बेहतर था। मैंने कहा, मैं कैसे वदाई का दुख हर लड़की को होता है, लेकिन आपसे शादी मेरे लिए खुशी की नवीद है। वो मुतमईन हो गए। आंसू दिल की अथाह गहराइयों में छुपा कर मैं इनकी खुशी की खातिर मुस्कुरा दी, मगर ये कोई नहीं जान सकता कि जब दिल रो रहा है, आंसुओं को छुपा कर मुस्कुराना कितनी बड़ी आजमाइश होती है। वालिदैन को जो बेटियां दुख दे, इससे तो अच्छा है कि वो पैदा ही ना हो। मैं अब हर एक यही कहती थी, और हकीकत मेरे इस बयान में मेरा अपना दर्द बोलता था जो मेरे नस नस में बस गया था, और अब मुझको इस दर्द के साथ जीना था। जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता करना था, खुद को जला दिया। वक्त की राख मेरे जलते अरमानों पर गिरती रही। मैंने खुद फरेबी में जीना सीख लिया, जैसे कि मैंने अपनी माजी के हर अच्छे और परमसरतियात का दिया बुझा दिया हो। अरसलान के साथ खुश रहने के और ससुराल वालों से कुल मिल गई। खातिरदारियों में कोई कसर ना छोड़ती थी और अपने शोहर को मजाजी खुदा समझने लगी। अरसलान ने भी मेरे कुर्बानियों की कदर की निगाह से देखा, मुझसे प्यार किया। सर आंखों पर बैठाते मैं भी असपन के बारे में सोचने से बाहर आ गई थी कि इतने अच्छे शौहर को ख्यालों में धोखा देना भी गुनाह समझने लगी थी। असपन ने कैसे सब्र किया होगा, क्यों कर मुझे बुलाया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ख़ानदान होने के नाते शादियों में कभी सामना हो जाता था। तब इसकी उतरी सूरत देखकर दिल में कसक जा उठती थी। चेहरा तो दिल का आईना होता है। इसका चेहरा मेरे बिछड़ जाने के गम में ऐसा हो गया था जैसे जमा हुआ आंसू, जैसे किसी ने जिंदा लबों से रूह खींच ली। यूँ लगता था जैसे कोई मरा हुआ शख्स जिंदा लोगों में चट पिल रहा है। मैं असपंद के जज्बात को अच्छी तरह समझती थी, मगर मैं इसे नज़रें नहीं मिलाती कि कहीं वो गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। ऐसा ना हो इसका सोया हुआ दर्द जाग उठे और ख्वाबीदा तूफान हमको किसी पानी के किनारे तक ले जाए। मैं अब दो बच्चों की माँ बन चुकी थी। ममता ने मुझे मेरे माजी की यादों से दूर ला के खड़ा किया था। अब मैं अपने बच्चों के मोहब्बत और परवरिश में गुम हो गई थी।
اسپند کی یاد میرے ماضی بن چکی تھی۔ 2 بیٹوں کے بعد میرے شوہر کی یہی آرزو تھی کہ ایک اور بیٹا ہو، لیکن میں بچے پالنے کی کٹھن مراحل سے گزرتے ہوئے تک چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بیٹی ہو جائے، بس 3 بچے ہم کو بہت تھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش کرتی تھی کہ اس بار بیٹی دینا، مجھے حسرت نہ رہے، اور کوئی ماں بیٹی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میں نے بھی بڑی دعاؤں سے رضیہ کو پایا تھا، اور رب نے رضیہ کی صورت میں مجھے بیٹی عطا کی۔ وہ میرے دل کی ہی نہیں، آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تھی، اسے دیکھ کر جیتی تھی۔ بیٹوں کی محبت بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئی تھی۔ اس گڑیا کو ہر دم سجا رکھتی، اس کے لیے خوبصورت فراق بنائی، گڑیوں کے انبار لگا دیے تاکہ وہ اس اکیلے اور مسرور رہے۔ رضیہ اب جوان ہوتی گئی، اس کا رنگ روپ نکھرتا گیا، وہ بالکل مجھ پر گئی تھی، مگر مجھ سے بھی خوبصورت تھی۔ رضیہ 9ویں کلاس میں تھی جب میرے چچا کے گھر سے ان کے بیٹی کی شادی کا بلاوا آیا۔ چچا نے خود میرے شوہر کے پاس آئے اور اصرار کیا کہ ہم ان کی بیٹی نورین کی شادی میں ضرور شامل ہو۔ یوں ہم شادی میں چلے گئے۔ حالانکہ شادی کے بعد میں کبھی چچا کے گھر نہ گئی تھی۔ مجھے الجھن رہتی تھی کہ کہیں اسپند سے سامنا نہ ہو جائے، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے اندر ایک چور چھپا بیٹھا تھا، اور میں دل کے چور سے ڈرتی تھی کہ اسپند کے روبرو جاؤں، آنکھیں چار ہو جائے اور کوئی پرانا زخم کھل نہ جائے۔ کچھ لوگ اپنے محبت کو قصہ فارینہ سمجھ کر بلا دیتے ہیں، کچھ کے دل پر ایسے نقوش بن جاتے ہیں جیسے پتھر پر لکیر پڑ جائے، جس کو مٹانا بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرے دل اگرچہ پتھر کا ہو چکا تھا، لیکن لکیر مٹانے کے لیے شاید بہت سے جنم درکار تھے۔ میرا جی گھبرانے لگا۔ دور سے کئی بار اسپند کی جھلک نظر آئی۔ حسین میں ادھر ادھر آ جا رہا تھا، اس کی نگاہیں مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، سلام کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ سلام کا مطلب جانتے ہو، یعنی تم پر سلامتی ہو، اور تم پر بھی، میں نے جواب دیا۔ اتنے میں رضیہ آ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، یہ کون ہے حامی؟ یہ اسپند ہے بیٹی، میں نے کہا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر اسپند نے جانے کا نام نہ لیا تو میں گھبرانے لگی۔ کہا، اسپند اب تم چلے جاؤ، یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ 15 برس بعد تم کو دیکھا ہے، کتنا انتظار کیا ہے تمہارا ایک جھلک دیکھنے کا، ابھی سے جانے کا کہتی ہو؟ میں کانپ گئی۔ اسپند، خدا را ایسی باتیں نہ کرو، بھلا دو وہ سارا افسانہ جو ماضی کے اوراق میں کہیں گم ہو چکا ہے۔ وہ گم نہیں ہوا ہے، میں نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ جانتی ہو اتنے برس کا کشٹ میں نے کیسے کاٹا؟ ہر لمحہ مر مر کر جیا ہوں اور جی جی کر مرتا رہا ہوں۔ مجھے غور سے دیکھو، اب بھی کیا میں تم کو زندوں میں نظر آ رہا ہوں؟ تم زندوں میں نہیں ہو اور میں زندان میں سانس لے رہی ہوں، اسی لیے کہتی ہوں کہ بیتی باتیں بھول جاؤ۔ ہم جیسے ہیں، جہاں ہے خدا کی مرضی سے ہے، ہم ایسا ہی ٹھیک ہے، اور یہ مزید برباد ہونے سے اچھا ہے۔ تم ٹھیک ہو مگر میں تو ٹھیک نہیں ہوں۔ دیکھو، میں نے ابھی تک تمہاری یاد میں شادی نہیں کیا ہے، اگر ٹھیک ہوتا تو گھر نہ بسا لیتا۔ اس کے باتوں سے میرے دم گھٹنے لگا، سوچا یہ نہیں اٹھے گا، میں ہی اٹھ جاؤں، یہاں سے کسی نے باتیں سن لی تو میری دنیا میں زلزلہ آ جائے گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر سین میں آئی، سب شادی کے رونقوں میں کھوئے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جا کر بیٹھوں۔ تب زینے پر چڑھ گئی، سوچا تھوڑی دیر چھت پر جا کر سانس لیتی ہوں، اسپند گھر سے باہر چلا جائے تو نیچے چلی جاؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بیٹی نے مجھ کو چھت پر جاتے دیکھ لیا ہے۔ وہ اپنی انجلیوں میں گھری ہوئی تھی، میرے پیچھے نہیں آئی، لیکن اسپند نے میرا تعاقب کیا۔ اس نے مجھے زینے پڑھتے دیکھ لیا تھا، چند منٹ بعد چھت پر آ گیا۔ اس نے کہا، شکر ہے تم یہاں آ گئی ہو، بے شک چند گھڑی کی ملاقات ہے، مگر یہ بھی غنیمت ہے۔ وہ میرے قریب چارپائی پر بیٹھ گیا اور میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، ان ہاتھوں نے مجھ سے کبھی جدا نہ ہونے کا وعدہ کیا تھا، اور آج یہ ہاتھ کسی اور کی ملکیت ہے، مجھے بیچ مجدار میں چھوڑ دیا ہے۔ بتاؤ اس بے وفائی کا گلہ کس سے کروں؟ کیا یہ مجھ سے زیادتی نہیں کہ تمہارے بغیر جینا پڑ رہا ہے، جبکہ تمہارے بغیر سانس لینا بھی محال ہے؟ ابھی میں اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا نہ پائی تھی، اس کی باتوں کا جواب نہ دے پائی تھی کہ اچانک پشت پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو رضیہ کھڑی تھی، وہ خشمگین نگاہوں سے اپنی ماں اور اس کی ماضی کو گھور رہی تھی۔ اس نے اسپند کا ایک ایک لفظ سن لیا تھا، اور اب مجھ سے نزدیک ہو کر بھی بہت دور جا چکی تھی۔ کاش میں جو کہنا چاہتی تھی وہ یہ بھی اپنے کانوں سے سن سکتی۔ اسپند کا ہاتھ جھک کر یہ کہنے تھی کہ اب میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، اور یہ تیری میری اتفاقیہ آخری ملاقات ہے۔ اب دوبارہ مجھ سے ملنا اور نہ ملنے کی امید رکھنا، اور اب تم چلے جاؤ۔ الفاظ تو میرے منہ میں رہ گئے،
اسپن ساکت تھا اور میں پتھر کا بت بن گئی تھی۔ ہم نے کوئی گناہ نہ کیا تھا اور نہ کسی گناہ کا ارادہ تھا۔ بیاتھا عورت کو اپنے گھر سے بچوں جیسی محبت ہوتی ہے، مجھے اس سے کئی گنا بڑھ کر تھی، کیونکہ ارسلان میرے خیال رکھتے تھے، میری عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہ دیا، میں بھی اسے کسی قسم کا دکھ نہ دینا چاہتی تھی۔ میں بھی ان کی وفادار بیوی تھی۔ کاش یہ ملاقات سقیہ راز رہتی، لیکن اس ملاقات سے رضیہ کے دل میں شکا پڑ گیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی، مجھ کو ایک بری عورت سمجھنے لگی اور وہ مجھ سے اس کے بعد پھر بغاوت کر ڈالی۔ میرے ہر بات کا جواب حقارت سے دینے لگی تھی۔ شروع میں اس کا رویہ ایسا تھا کہ میں شرمندہ اور خجل ہوتی اور اسے منانے کی کوشش کرتی، لیکن پھر وہ دلیر ہوتی گئی، میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نافرمانی پر اتر آئی، ذومانی جملے کر کر میرے دل زخمی کرتی تھی۔ ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب وہ غلط روش کی طرف چل پڑی۔ میں ماں تھی، اس کی بھلائی چاہتی تھی، لیکن وہ میری ہر بات کا جواب میں کہتی تھی، مجھے کیا نصیحت کرنی چلی ہو، پہلے خود کو تو سدھار لو۔ جوان بچوں کی ماں ہو کر اپنے اشنا سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہے، مجھے کس بات سے روکتی ہے؟ جو میرا دل چاہے اب میں وہ کروں گی۔ زیادہ تر رکاوٹیں ڈالی تو ابا سے سارا کچا چٹا کے دوں گی۔ بیٹی کی باتیں سن کر میرا کلیجہ شک اور دل لہو ہو جاتا تھا۔ اس کی جوانی نے مجھے کمزور سے کمزور ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑوسی لڑکے ناصر سے ملنے لگی، اس کے ساتھ فون پر میرے سامنے بیہودہ باتیں کرتی اور میں اس کو رک نہ پائی۔ رکی تو آنکھیں نکال کر غراتی، جو میری مرضی ہوگی کروں گی، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ تیرے دونوں بیٹوں سے بھی تیرے ماضی کا فسانہ کہہ دوں گی، آبا اور بھائی بھی تم سے نفرت کریں گے۔ میری لخت جگر بیٹی نے مجھے حقارت سے دھتکار کر بے بس کر دیا۔ حالانکہ میں نے شادی سے قبل صرف اسپن کو پسند کیا تھا، میرے اس کے ساتھ کسی قسم کے غلط مراسم نہ تھے، اور شادی کے بعد تو اس روز کے سوا کبھی بات نہ کی تھی۔ خدا کی مرضی کی ذلت میری بیٹی کے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ اس نے مجھے خوب بلیک میل کیا اور میں اس ڈر سے بلیک میل ہوتی رہی کہ کہیں وہ مٹھ پٹ اپنے باپ اور بھائیوں سے نہ کہہ دے کہ میں اسپن سے اور میرا اسے ماضی میں کوئی واسطہ تھا۔ ایک کاش میں جرات کر کے اسے غلط راستے سے روکتی۔ وہ ہر رات کو دیوار پلانگ کر کے ناصر کے گھر چلی جاتی، دونوں شب بھر ساتھ رہتے۔ اپنا ایسا بڑا نقصان کر لیا کہ ہم رسوائی کے دانے پر کھڑے ہوئے، ہماری عزت ناموس بھی کچھ داؤ پر لگ گیا۔ ناصر تو گھر سے بھاگ گیا اور میں رضیہ کو لے کر لیڈی ڈاکٹروں کی منتوں میں لگی رہی۔ آخر کسی ایک کو ترس آ گیا اور اس نے میرے خاندان کی عزت بچا لی۔ رضیہ کو شادی سے قبل ماں بن جانے کی ذلت سے نجات دلوا دی، مگر اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی کہ اس کے بعد وہ مرتے مرتے بچ گئی۔ اتنے بڑے تجربے کے بعد اسے عقل آ گئی کہ اس نے جو منہ زور دکھائی، خود اپنے پاؤں پر کہاڑی مار دی ہے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد ارسلان نے اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے شادی کرا دی۔ جو راز تھا وہ تو راز ہی رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عزت بچانی مقصود تھی۔ اس نے رضیہ کی خطا کا پردہ رکھ لیا تھا۔ اچھا شوہر ملا تھا، سسرال ملی، مگر وہ اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکی۔ اس میں کوئی ایسا عیب ہو گیا کہ پھر ماں بیٹے کے صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ شوہر نے 10 برس انتظار کیا، بالآخر میرے داماد نے میرے سے دوسری شادی کی اجازت مانگی۔ میں تو خاموش تھی۔ رضیہ نے کہا، امی جان انہیں اجازت دیجیے، میں آپ سے خفا نہیں ہوں گی۔ میں تو بدنصیب ہوں، چاہتی ہوں کہ یہ اولاد کی خوشی دیکھ لے، ان کی خوشی میں ہی اب میری خوشی ہے۔ یوں اس کے خاوند نے شادی کر لی اور دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی۔ آج رضیہ اپنے کیے پر پچھتاتی ہے، کہتی ہے، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے نادانی میں آپ کی بہت دل دکھایا، اسی باعث بے اولاد اور نامراد ہوں۔ آپ نے بیٹی مانگی تھی کہ راحت ملے گی اور میں آپ کے لیے زحمت بن گئی۔ وہ جب آتی ہے رو کر گلے لگ جاتی ہے کہ ماں مجھے معاف کر دے۔ میں کہتی ہوں، میری بیٹی میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اسے یقین نہیں آتا۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو پھر مجھے ابھی تک دلی سکون کیوں نہیں ملا ہے؟ جس دن دلی سکون مل جائے گا تب میں سوچوں گی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں خدا سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، میرے بچے نے نادانی میں میرے دل دکھایا تھا، تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے۔ جب تک رضیہ بے سکون رہے گی میں بھی بے سکون رہوں گی۔ اللہ اس کو سکون نصیب کرے تاکہ میں بھی سکون کی موت مروں۔